रमज़ान का महीना मुबारक हो, कुरान का महीना मुबारक हो। बंदों को खुदा की तरफ से बहुत एहसान का महीना मुबारक हो। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के सिलसिलावार प्रोग्राम शान रमज़ान में मसाइल रमज़ान की अगली किस्त के साथ मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। मसाइल रमज़ान की पहली किस्त में ये बात बताई गई थी कि रमज़ान का रोज़ा हर आकिल, बालिग और सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, उसका बड़ा सवाब रखा है, लेकिन ये फ़र्ज़ उन लोगों के लिए है जो उसकी अदायगी पर कादिर है, जो रोज़ा रख सकते हैं, रोज़ा रखने की ताकत रखते हैं, उन पर रोज़ा फ़र्ज़ है, उसका सवाब है, और अगर छोड़ दे तो उसका गुनाह होगा। लेकिन अगर कोई रमज़ान के रोज़ों पर कादिर नहीं है, किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, कोई उज़्र है, कोई परेशानी है, ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है? शरीयत में ऐसे लोगों के बारे में भी वाज़ेह हिदायत मौजूद है। कुरान करीम में जहाँ रमज़ान के रोज़ों को रखने का हुक्म दिया गया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जहाँ पे रोज़े का हुक्म है, रोज़े की फ़र्ज़ियत नाजिल हो रही है, वहीं आगे है अय्याम मादूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतु ताआम मिस्कीन। सूरह बकरा आयत नंबर 183 और 84। इस एक आयत के अंदर रोज़े की फ़र्ज़ियत पहले बताई गई है, यानी पहले बताया गया है कि रोज़ा फ़र्ज़ है। उसके बाद ये बताया गया कि जो लोग माज़ूर हैं, जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, उनके लिए हिदायत है। क्या हिदायत है? पहली हिदायत गोया अगर हम यूँ कह सकते हैं कि जो तंदुरुस्त नहीं हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, मजबूर हैं, उसकी दो कैटेगरी हो सकती है। एक, जिनकी बीमारी आर्ज़ी है, जिनकी परेशानी एक मुतय्यन वक्त के लिए है, आइंदा परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, जिनकी परेशानी ख़त्म होने वाली नहीं है। इन दोनों तरह के लोगों के लिए हिदायत मौजूद है। दूसरे तरह के लोगों के लिए कहा गया फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, जो मरीज़ है, बीमार है, बीमारी की हालत में है, औ अला सफ़र, या वो मुसाफिर है, सफ़र में है, सफ़र की हालत में है, अपनी असल जगह पे नहीं है, अपने मकाम पे नहीं है। गोया इस आयत के इस हिस्से में बीमारी और सफ़र, इन दोनों को उज़्र माना गया, और उनके लिए यानी जो लोग बीमार हैं या जो लोग मुसाफिर हैं, इन दोनों के लिए कहा गया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। जितने रोज़े बीमारी की वजह से नहीं रख पाएंगे या सफ़र की वजह से नहीं रख पाएंगे, उतने ही रोज़े आइंदा रमज़ान के अलावा के दिनों में उनको रखना होगा, जिसे हम क़ज़ा कहते हैं। एक तीसरा स्टेज है, ऐसे वो लोग कि जो आइंदा ठीक नहीं हो सकते हैं, जिनके ठीक होने के चांसेस कम से कम हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया आयत का आखिरी टुकड़ा वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतुन ताआम मिस्कीन। और जो लोग बमुशक्क़त रोज़ा रख सकते हो, यानी रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, अगर रखेंगे तो बहुत परेशानी होगी, फ़िदयतुन ताआम मिस्कीन, उनके लिए एक मिस्कीन को खाना खिलाना, ये फ़िदिया है। इस आयत में तीन चीज़ें बताई गई। सबसे पहले रोज़े की फ़र्ज़ियत, रोज़े का हुक्म। नंबर दो, किसी उज़्र की वजह से नहीं रख सकते हैं या सफ़र की वजह से नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए क़ज़ा करने का हुक्म। और तीसरा, जो रख ही नहीं सकते हैं, उनके लिए फिर फ़िदिया। तो गोया जो लोग उज़्र की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते हैं, उनकी दो कैटेगरी हो सकती है। एक कैटेगरी वो है कि आज बीमार हैं, कल वो ठीक हो जाएंगे,
یعنی ان کی بیماری ایسی ہے جس میں آئندہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں۔ نارمل بیماریاں اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ انسان بیمار ہوتا ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے قضا ہے۔ لیکن ایسی بیماری جو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، جس میں ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں، آج کے دور میں ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو زندگی بھر کا ساتھ جن کا رہتا ہے، زندگی بھر دوا کھاتے رہیے اور وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ اس آیت کے آخری ٹکڑے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بوڑھے اور بوڑھیاں ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو حکم موجود ہے اس کی تفسیر میں مفسرین نے، فقہا نے، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان سے مراد بوڑھے اور بوڑھیوں کو لیا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں ایسے وہ تمام بیمار جن کے شفا یاب ہونے کی امید کم ہے، اور وہ بوڑھے بھی ہیں یا بوڑھے نہیں ہیں لیکن ان کی بیماری ایسی نہیں ہے کہ آئندہ تندرست ہونے کی امید ہے، ایسی بہت سی بیماریاں ہیں، ہم آپ جانتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس تیسری کیٹیگری میں شامل ہوں گے، یعنی جن کی بیماری دائمی ہے، جن کی بیماری آئندہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، اور جو عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے کہ جن کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، ایسے دونوں طرح کے معذوروں کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جن کی معذوری عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، وہ عذر، وہ بیماری، وہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے، چاہے وہ بیماری کی حالت میں ہو، چاہے وہ سفر کی وجہ سے ہو، چاہے معذور عورتیں یعنی حائضہ اور بچہ دینے والی، بچے کی پیدائش کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے، ایسی عورتیں، یا پھر دودھ پلانے والی عورت، یہ وہ ہیں جن پہ قضا لازم ہے، روزہ ابھی چھوڑنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور آئندہ قضا کریں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کے اندر روزہ رکھنے کی آئندہ بھی صلاحیت نہیں ہے، چاہے وہ عمر کی زیادتی کی بنیاد پہ ہو، کبر سنی کی بنیاد پہ ہو، حدیث میں شیخ فانی جس کو کہا گیا ہے، یا پھر بیماری کی وجہ سے ہو، ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ محض بیماری کی بنیاد پہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کے لیے فدیہ نہیں ہے۔ فدیہ اس بیماری کے لیے ہے جس میں آئندہ صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، جس میں شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، وہاں پہ فدیہ ہے۔ یہی سے ایک بات اور فقہا نے لکھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا آئندہ، اس نے فدیہ ادا کر دیا، لیکن الحمدللہ وہ آئندہ سالوں میں صحت مند ہو گیا، اب جو فدیہ ادا کیا تھا یہ کام نہیں کرے گا، اب اسے قضا کرنا ضروری ہوگا۔ تو فدیہ انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آئندہ ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں کے برابر ہے۔ اب فدیہ کیا ہے، فدیہ کتنا ہے، اور فدیہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم کی آیت میں کہا گیا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا فدیہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو فدیہ ادا کرے، اور فدیے میں اگر وہ کھانا کھلانا چاہ رہا ہے تو اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے خرچ کرے۔ ہم امیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم بہت اچھا کھاتے ہیں، لیکن جب ہم روزے کے فدیے کے لیے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا دے رہے ہیں، بالکل ایک عام اور گھٹیا کھانا کہ جس سے کم میں کھانا آ جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے اسٹینڈرڈ کا کھانا ان کو دیں، ہم اپنی سطح کا، ہم جس سطح سے کھاتے ہیں اس سطح کا کھانا ان کو دیں، یہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے۔ اگر چاہیں تو 60 مسکین کو، اگر پورے رمضان کا، پورے مہینے کا فدیہ ادا کرنا ہے تو پھر 30 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں، یا پھر 60 مسکین کو 1 وقت کھانا کھلا دیں بھر پیٹ آسودگی کے ساتھ، تو یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ کھانا کھلانا اگر رمضان میں ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان میں سحری کے بعد کا کھانا، اور پھر رمضان میں
افطار کے بعد کا کھانا اور سحری کا کھانا، یہ 2 کھانے شمار ہوں گے۔ کیا کھانا کھلانا ضروری ہے؟ تو کھانا یہ بھی لکھا ہے کہ کھانا کھلائیں۔ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا ہے تو اس کے بدلے ہم اناج دے سکتے ہیں، غلہ دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ فقہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک روزے کے بدلے جو صدقہ فطر ہے یعنی نصف سا، اتنا غلہ ہم غریب کو، مسکین کو دیں گے تو ایک فدیہ ہمارا ادا ہو جائے گا۔ نصف سا موجودہ وزن کے لحاظ سے 2.25 کلو یا 1 کلو 691 گرام کا وزن آتا ہے۔ اتنا گیہوں دے سکتے ہیں یا گیہوں کی قیمت دے سکتے ہیں یا اس قیمت کی دوسری کوئی بھی ضروری چیز ہم غریبوں کو دے سکتے ہیں، یہ ہمارا فدیہ ہو جائے گا۔ یہ رہی بات کہ فدیہ کیا ہے اور کتنا ہے۔ فدیہ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ نمبر 1 کھانا کھلا سکتے ہیں، ایک مسکین کو 2 وقت۔ نمبر 2 اس کھانے کا پیسہ دے سکتے ہیں اس کو۔ نمبر 3 اس پیسے کے بقدر کوئی بھی چیز جو ان کی ضرورت کی ہو ہم ان کو دے سکتے ہیں، ہمارا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اب ایک سوال اور ہے کہ فدیہ کن کو دے سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ فدیہ کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، کمزور، معاشی اعتبار سے کمزور لوگ، جن لوگوں کو ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انہی لوگوں کو ہم فدیہ دیں گے۔ فدیہ رمضان کے ساتھ ساتھ دے سکتے ہیں، فدیہ پہلے بھی دے سکتے ہیں اور فدیہ رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ ایک آخری بات یہ کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، شرعاً اس کے اوپر فدیہ لازم ہوتا ہے، لیکن اس کی معاشی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ فدیہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ لوگوں کو دے نہیں سکتا بلکہ وہ خود لینے کی پوزیشن میں ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حدیث میں تذکرہ موجود ہے، تفصیلی روایت ہے، میں اس وقت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے افراد کے لیے پھر فدیہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسے افراد کے لیے توبہ و استغفار کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آیت کریمہ کے اندر جہاں پہ روزے کا حکم ہے وہاں پہ 2 باتیں، 2 نقطے بہت زبردست ہیں۔ ایک جہاں پہ کہا گیا کہ مریض اور بیمار روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ آئندہ رکھیں گے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ فدیہ ادا کریں گے۔ ان دونوں حکم کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ دونوں لوگ جن کے لیے شرعاً گنجائش ہے، شرعاً اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، قضا کریں گے، یا روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور فدیہ دیں گے، یہ دونوں لوگ اگر روزہ رکھ لیں تصوموا وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ روزے کی قضا اپنی جگہ پہ، فدیہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو روزے کا ثواب ہے ظاہر سی بات ہے وہ قضا اور فدیہ میں وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ ضرور ہے کہ قضا سے جو فرضیت تھی وہ ثابت ہو جائے گی، اسی طرح فدیہ دینے سے فرضیت کا سقوط ہو جائے گا، لیکن جس نے روزہ رکھا اور جس نے روزے کا فدیہ ادا کیا، ظاہر سی بات ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا یہ حکم خود اسی آیت کے آگے آیا ہے، جہاں پہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر، اس کے آگے ایک زبردست بات کہی گئی ہے، بہت بڑا پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اے روزہ رکھنے والو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا۔ اے لوگو روزہ رکھتے ہو، تمہارے خیال میں بھی کبھی یہ بات نہ آئے کہ یہ کیسی پریشانی ہے کہ ہم بھوکے ہیں اور پانی نہیں پی سکتے، یہ کیسی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ثواب رکھا ہے اس کا تم تصور نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ یعنی یہ جو روزے کا حکم ہے یہ بھی آسانی ہے، یہ سختی کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر حاشا وکلا کسی کے ذہن میں خیال آئے تو خیال کو نکال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں
اور یہ حکم روزہ ہی کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری عام زندگی کے لیے ہے۔ آج کے ماحول میں جو پریشانی کا ماحول ہے، خوف و دہشت کا ماحول ہے، اس آیت کریمہ کو یاد کیجئے اور سوچئے کہ ان اللہ یرید بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ پریشان کرنا نہیں چاہتا اپنے بندوں کو، وہ تو ہزار ماؤں سے زیادہ شفیق ہے۔ اس آیت کو ہم یاد کریں اور اس کو استحضار کریں تو ہمارا یہ نفسیاتی کیفیت انشاءاللہ بدلے گی، اور ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی میں جو کچھ ہے وہ ایک امتحان ہے، ہم دارالامتحان میں ہیں، اور امتحان میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے انہی طریقوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں۔ بہرحال آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، ان کے لیے روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے قضا ہے، فدیہ نہیں ہے۔ اور ایسے وہ لوگ جو مستقل بیماری کے شکار ہیں، جن سے شفا ہونے کی امید نہیں ہے، یا عمر کے اس مرحلے میں ہیں جہاں اب آئندہ ان کے لیے مزید صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے فدیہ ہے، قضا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک بات اور لکھی ہے یہاں پہ، وہ یہ کہ ایسی عورتیں جن کو شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، مثلاً وہ دودھ پلانے والی ہے، مثلاً وہ حاملہ ہے، ایسی عورتوں نے جس وقت وہ اس مرحلے سے گزر رہی تھی روزہ نہیں رکھا کہ آئندہ قضا کر لیں گے، لیکن اب وہ عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی ہے کہ اب اس کے لیے قضا کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیا ایسی عورتیں فدیہ دے سکتی ہیں؟ بعض علماء کی رائے ہے کہ ایسی عورتیں بھی فدیہ دے سکتی ہیں کہ ان کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ بہرحال روزہ، قضا اور فدیہ، اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن۔